अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बहुत ही भरपूर ये हफ्ता शुरू है और जारी है, खबरें ही खबरें हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। खास तौर पे जो अदालती मामला तो चल ही रहे हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी स्पीड लगाई हुई है और बड़ा तारीखी वहां पे काम चल रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरी नोटिफिकेशन भी कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर जब इसकी पूरी जांच की गई, मामला सामने आए, उस पर हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। जो ये इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे थे, अब क्यों नहीं हो पाएंगे और उसके पीछे कौन है। दरखास्त की बात कर लें तो दरखास्त तो पीटीआई की ही थी। लाहौर हाई कोर्ट में एतराज उठाया गया था रिटर्निंग अफसरान के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के ऊपर, और यह कहा गया था कि अदालत रोके इन्हें बतौर रिटर्निंग अफसरान इनकी तैनाती को, और अदालत ने रोक दिया। तो जैसे ही अब अदालत का यह फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन के पास फिर और तो कोई मामला नहीं था। नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन जो डीआरओज हैं, आरओज हैं, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, सारा जो पूरा एक अमल था, प्रोसेस था, उनकी तरबियत का, ट्रेनिंग का, वो स्टॉप कर दिया। तो इलेक्शन का अमल इस वक्त रुक चुका है। अब इलेक्शन शेड्यूल कैसे आ सकता है इस फैसले के बाद? जाहिर सी बात है कि यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनके पास बड़ा सियासी जवाब मौजूद है कि अब ये अगर इलेक्शन में ताखीर होती है तो इसकी जिम्मेदारी इसकी पीटीआई की है। तो हमने पहले भी बात की थी कि सबसे जो बड़े बेनिफिशियरी हैं इलेक्शन इस वक्त 8 फरवरी को होने के, वो मुस्लिम लीग नून है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मौलाना फजलुर रहमान है, दीगर सियासी जमातें हैं। अगर कोई बेनिफिशियरी नहीं है तो कौन है? पीटीआई है। पीटीआई के पास उम्मीदवार ही नहीं है और उनके जो इस वक्त सूरत हाल है, अंदर से उनकी तोड़ फोड़ उनकी हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है लीडरशिप का, और कोई उस डूबते हुए जहाज में जाना ही नहीं चाहता कि उनके ऐसे ऐसे कट्टे खुल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि अब उनको अपने अंदर बैठ के, अपने अंदरूनी जो मामलात को जब वो देखते हैं अकेले बैठ के, शर्मिंदा तो वो बहुत हैं। हाँ, बज़ाहिर डटाई के साथ अवाम में, मीडिया में, सोशल मीडिया में तो जाहिर सी बात है ये वो शर्मिंदगी नहीं अपनी जाहिर होने देंगे। लेकिन उनके जो ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था, वो अब आपस में खुलना शुरू हैं, लड़ना शुरू हैं, दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। जो भगोड़ा आदिल राजा, जो इस वक्त मुजरम है, सजा पा चुका है, उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है, बरतानिया में बैठा है, वो, उसका गैंग और इमरान रियाज खान और सदीक जान और इनका पूरा जो ग्रोह है, पूरा एक नेक्सस है, ये आपस में एक दूसरे को पड़ चुके हैं। और रीजन क्या है? माल पानी। और पीटीआई का ये जो दानश्वर एक वोट बैंक कह लें, जिसको कल्ट कहा जाता है, कि वो ऐसे दिमाग हैं कि सोशल मीडिया पर वो हाथों हाथ बिकते हैं। वो लोगों को, जो उनका माइंडसेट जिनका एक तरफ है, उनको वो सुनते हैं। जब एक पूरी वो एक नस्ल जो है जो तैयार हुई तो वो इन यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया वालों को सुन रही है, तो उनको माल मिलता है, पैसे मिलते हैं। अब सारी लड़ाई इसको मैं नोट बैंक कहता हूं, इस नोट बैंक के ऊपर है कि ये जो लोग हैं जो बैठ के अपने मोबाइल पे ठक करके जो झूठ आ रहा होता है, वो आदिल राजा का हो, वो सदीक जान का हो, वो इमरान रियाज खान का हो, मोहित पीरजादा का हो, शाहीन सहबाई का हो, ठक करके देखते हैं। जब वो देख रहे होते हैं, उधर उनकी डॉलर की मशीनें चल रही होती हैं। तो अब ये लड़ाई उनके अंदर है कि ये इस पे कब्जा कौन करेगा, इस नोट बैंक पे। ये जो दिमाग इकट्ठे करके एक जैसे वो बना दिए गए हैं पूरे मुल्क के लोगों के, बहुत सारी इसमें अक्सरियत पीटीआई के जो लोग हैं, यूथ भी है इसमें, हर उसमें नस्ल के लोग हैं। तो इनके ऊपर के ये इनको माइल करना अपनी तरफ, असल नजरियाती, असल हकीकी तो हम हैं, आप नहीं है। तो अब ये इनकी लड़ाई है। अब ये इलेक्शन जो चला गया आगे, अब इस पे भी आप देखिएगा अगले 48 घंटों में और मामला आपस में ये दस्तों गिरेबान होंगे, एक दूसरे को एजेंट कहेंगे
کہ تم ایجنٹ ہو. یہ ہوتا ہے جب یہ تنزلی آتی ہے سیاسی جماعتوں میں ہو, کہیں کسی بھی لیول پہ ہو, تو پھر یہ ہوتا ہے جو اب تحریک انصاف میں شروع ہے. الیکشن شیر افضل مروت کے بقول وڑ گیا ہے اور خود واڑا انہوں نے ہی ہے. تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے, الیکشن ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا اپنا مضبوط ریئیکشن دیا ہے کیونکہ سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. الیکشن کے بغیر نہیں آنی, یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, سب اس پہ متفق ہیں. اور الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ کیا ایکشن لینا ہے, کیونکہ چیف جسٹس کے یہ الفاظ ہیں, اور یہ فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا, پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے. لیکن پی ٹی آئی کی درخواست پر اس پتھر کی لکیر پر دراڑ آ چکی ہے. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی راستہ اس میں تو نکال لیا جائے گا. مسلم لیگ نون کو بڑا اچھا موقع مل گیا ہے اپنے جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, سیاسی مخالف ہیں, ان پہ وار کرنے کا, اور وہ کریں گے اور اس کا وہ ایج لیں گے. ایک پولیٹیکل پوزیشن ان کی مضبوط ہوئی ہے اس سارے سینیریو میں. اگر یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں کسی وجہ سے ملوث ہوتی ہیں الیکشن کی تاریخ آگے کرنے میں, تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہونا تھا, انہوں نے اٹھانا تھا, کیونکہ انہوں نے تو ان کا تو کام, ان کو تو بڑا حلوہ مل جاتا کہ ایک اور پوائنٹ مل جاتا. لیکن یہاں پہ ان کو مار پڑی ہے اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. یہ الیکشن والی بات تو ہو گئی. سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ابھی جو سابق جو ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں شوکت صدیقی, ان کا معاملہ, اس کی بھی لائیو براہ راست سماعت. یہ بڑی تاریخ رقم ہو رہی ہے, تاریخ درست کا. اس میں ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کو تو یقینی طور پہ, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کو جو سینئر ہیں, جنہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے بینچز بنانا اور عدالتی کاروائی براہ راست کیسے ہوگی, سارے معاملہ آپس میں مشاورت سے, انہیں سلام ہے کہ وہ اپنی تاریخ جو ہے اس کو درست کر رہے ہیں. اپنے اوپر جو عدلیہ کے اوپر جو ایک بدنما دھبے اور داغ لگے ہوئے تھے ان کو صاف کر رہے ہیں. صاف شفاف انداز سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. جب براہ راست کاروائی سب کے سامنے ہے دنیا کے, پھر آپ پروپیگنڈا کرنے والی جو مشینیں ہیں ان کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. حالانکہ ان کو ٹارگٹ پی ٹی آئی کے ان گروپوں نے کرنا شروع کیا ہوا ہے, لیکن اب اس میں اس لیے جان نہیں ہے کہ ہر چیز تو سامنے آ رہی ہے. ہاں تنقید ہوگی تو ہم ضرور کریں گے, ہر کوئی کرے گا. ابھی فی الحال تو وہاں سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو کیس ہے سائفر کا, اس میں بھی ایک فیصلہ آ گیا ان کیمرہ کا. وہ بھی پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو سارے معاملات ان کے اگینسٹ اس لیے چل رہے ہیں کہ وہ پھنس چکے ہیں بری طرح, اور اپنے کرتوتوں میں خود پھنسے ہیں. سائفر کا ان کیمرہ سماعت میں بڑی اچھی اس میں آپ بات ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میڈیا وہاں جاتا رہا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ایک اس کی پریزنس ہونی چاہیے تھی. تو پہلے دن میڈیا کے جو لوگ تھے, اچھے تمام پاکستان کے بڑے چینلز کے, اداروں کے وہ نمائندے وہاں موجود تھے جو یہ کاروائی کور کرتے ہیں. اس کے بعد عمران خان سے میڈیا ٹاک بھی سامنے آئی, اس کا بھی پوسٹ مارٹم بعد میں ہو گیا. پھر اگلے دن پھر اور 5 ہم نے دیکھا کہ 5-6 لوگ گئے تھے, پھر اگلے دن اور, تو سب کو وہاں رسائی دی گئی ہے وقفے سے. یہ زبردست ایک اقدام سامنے آیا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے. ایکسیس جو ہے وہ دی گئی ہے انفارمیشن تک میڈیا کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اب ان کیمرہ ہونے کی دلیل یہ مناسب لگتی ہے کہ چونکہ یہ کیس ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے, اور سائفر کے مندرجات اگر دوران بحث اور شواہد اکٹھے کرنے کی روشنی میں سامنے آ جاتے ہیں تو مقصد فوت ہو جائے گا. اسی کا تو ملزمان پر الزام ہے کہ آپ نے یہ راز جو ہے, یہ قومی راز ہیں, یہ افشا کیے ہیں, یہ دستاویزات کو پبلک کیا ہے. تو یہی چیزیں تو ان کے اگینسٹ ہیں. تو اس لیے یہ بالکل بات مناسب لگتی ہے کہ جو جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کیمرہ ہو گئی, کیونکہ جو فرد جرم عائد ہونا کا معاملہ تھا وہاں تک ہر چیز تو سامنے آ چکی ہے, تو وہ چارج فریم ہو چکا ہے. اب تو یہ جو ساری پوری ان ڈیپتھ اس کی وہ ہوگی, تو جب کوئی مرحلہ آگے آتا ہے جس میں اس سائفر کی یا جو قومی سلامتی کے راز افشا ہونے کا جو اندیشہ کم ہو جائے گا, تو یقینی طور پہ اس سماعت کو ہو سکتا ہے کہ پھر پبلک کر دیا جائے.
اور اس کی ڈیٹیلز آئیں. تو بہرحال ان کیمرہ بھی ریکارڈنگ اس کا ہر چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اس میں فیملی کے لوگ بھی ہوں گے, باقی اس میں ایک حلف ایک طرح سے ہوتا ہے کہ اپنی جو اندر ہیئرنگ ہے سماعت ہے اس میں یہ چیزیں نہیں بتانی. تو ان کے وکلا جو آ کے باہر بات کریں گے اوپنلی چیزیں ساری آئیں گی, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بس یک طرفہ ہو رہا ہوگا, وہ ہر چیزیں سامنے آئیں گی اور اس میں شفافیت نظر آنی چاہیے. اس میں ہم بالکل نہیں کہتے کہ اس میں بس یہ الزامات لگے ہیں تو جو جن پہ لگے ہیں آپ کی ان سے لاکھ دشمنی ہو, آپ کہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہ ہو. انصاف ہونا چاہیے. اگر وہ اس کیس میں مجرم قرار نہیں پاتے انہیں بالکل بری ہونا چاہیے باعزت. اگر قرار پاتے ہیں تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے, اگلا فورم بھی موجود ہوگا جس میں اپیل ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سائفر کیس کا بھی یہ معاملہ ہو گیا, الیکشن کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے. اور اب یہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہے اور 48 گھنٹے کے اندر یہ چیزیں آ گئیں. وہ اس لیے کہا تھا کہ جو 54 دن ہوتے ہیں 8 فروری سے پہلے الیکشن شیڈیول کے لیے, وہ آج ختم ہو رہے ہیں 14 دسمبر کو. تو آج شیڈیول آ جاتا تو 8 کو یقینی طور پہ الیکشن ہو جانے تھے. اب یہ شیڈیول متاثر ہو گیا تو ڈیفینیٹلی الیکشن ابھی فی الحال چند ہفتے آگے جاتے ہیں. مارچ ہے, پھر کوئی صورتحال ڈیولپ. ایک کیس ناظرین ہم آپ کو جاتے جاتے بتا دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق نے, وہ بڑا اہم ہے. اس میں جو حلقہ بندیوں کی تشکیل ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا. پٹیشنز ہیں اس میں, بہت ساری پٹیشن مختلف علاقوں میں ہیں. اس میں جو ایک بات سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے جو ان کا جو ایک سیکشن 20 ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے, اس کی پورے ملک میں خلاف ورزی کی ہے. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یہ سارے ملک کی جو حلقہ بندیاں ہیں یہ نہیں رہیں گی. ظاہری بات ہے ان کے خلاف پھر فیصلہ عین ممکن ہے اور دوبارہ نئے سرے سے حلقہ بندیوں کے احکامات بھی آ سکتے ہیں. اس صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس بہت مسئلہ بن جائے گا کہ کیا وہ کرے. اگر وہ سیکشن 20 کی خلاف ورزی ثابت ہو جاتی ہے تو حلقہ بندیاں تو ہونی چاہیے کہ کسی ایک اسمبلی قومی اسمبلی کے جو حلقے میں 6 لاکھ ووٹر ہیں, دوسرے میں 13 لاکھ. اتنا بڑا فرق. یہ تو مطلب 2 امیدوار ہیں, جو 6 لاکھ والے حلقے میں لڑ رہا ہے, جو 13 لاکھ, تو وہ کیسے آپس میں میچ کرے گا؟ آپ کے اخراجات سب کے ایک جیسے ہیں, برابر ہیں. تو 6 لاکھ والے حلقے کو ڈیل کرنے والے اور 13 لاکھ کو ڈیل کرنے والے امیدواروں کے اخراجات کے بھی معاملات ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ اور ہے جو ابھی ہونا ہے طے. ہو سکتا ہے ہمارا یہ ویلاگ اپلوڈ ہونے سے پہلے یہ محفوظ فیصلہ آ جائے, ہو سکتا ہے بعد میں آئے, لیکن یہ بھی اثر انداز ہوگا آنے والے منظرنامے پہ. ہم اس پہ نظر رکھیں گے. ہمارا جو ویلاگ ہے اس کو آپ دیکھیں, اپنی رائے بھی ضرور دیں, اور ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اچھی انفارمیشن جو ہماری دانست میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, معلومات ہے, وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, وہ آپ تک پہنچیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.